पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ जलसों का भी ऐलान कर दिया है। अब इस्लामाबाद मोटरवे पर वाक़े स्वाबी इंटरचेंज पंजाब के दिल लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर भी जलसे की इजाज़त तलब की गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नए सदूर यानी आलिया हमजा साहिबा और जुनैद अकबर साहब का ये पहला इम्तिहान होगा। तहरीक इंसाफ को नाज़रीन अगर इजाज़त नहीं मिली तो फिर हिकमत अमली क्या होगी? क्या एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर वाले मनाजिर होंगे? हुकूमत भी माजी की तरह पकड़ धकड़ और मार धाड़ से ही काम लेगी? इसका अंदाज़ा दोनों अतराफ के बयानात से लगाया जा सकता है। जरा 8 फरवरी को हमने ब्लैक डे मनाना है। जब हम आएंगे हमें ये पता होगा कि हमने गोलियां कानी है। हम लोग 8 फरवरी को जलसा कर सके नहीं अलाउ कर रहे हैं होश के नाखून ने इस्लामाबाद में। अब नाज़रीन जुनैद अकबर साहब ने न सिर्फ हुकूमत के लिए चैलेंज बनने का ऐलान कर दिया है बल्कि अपनी ही हुकूमत के खिलाफ महाज भी खोल दिया है। माजी की क़यादत को इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का ताना दे रहे हैं। बुशरा बीबी की हिकमत अमली को भी सरेआम तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार वो किसी मुंतखब मेंबर असम्बली को अपने साथ लोग लाने का टास्क नहीं देंगे। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला 8 फरवरी के एहतजाज की हिकमत अमली के लिए इजलास करते हैं जिसमें सूबाई सदर के अलावा बाकी सारी पार्टी की क़यादत मौजूद होती है और सूबाई सदर खिताबात में वज़ीर आला की हिकमत अमली पर तनकीद करते हैं, करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं। वैसे में क्या तहरीक इंसाफ बड़ा अवामी इज्तिमा करने में कामयाब हो सकेगी? तहरीक इंसाफ के नाज़रीन एहतजाज के हवाले से यहाँ एक और दिलचस्प सूरत हाल है। उसने इत्तेफाक कहिए इसे या फिर सोचा समझा मंसूबा कहिए कि इस मरतबा भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए जिस तारीख़ का ऐलान किया है, जिसके करीब ही पाकिस्तान में 29 साल के तवील इंतज़ार के बाद एक बड़ा ICC इवेंट होने जा रहा है। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी इसकी इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को होगी जिसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑफिशल्स और दुनिया भर से क्रिकेट शायकीन भी पाकिस्तान आएंगे। इस सूरत हाल के तनाजुर में चेयरमैन PCB और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी PTI को कहा है कि वो 8 फरवरी को जलसा ना करें। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर। नाज़रीन दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान तो हो गया है लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं उसे बरकरार रखने का फैसला किया है। हुकूमत भी चाहती है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ लौट कर आए, कमीशन के बजाय कमेटी पर राज़ी हो जाए। साथ ही हुकूमत पर ये उम्मीद भी नज़र आती है हुकूमती हलकों में कि PTI की सड़कों पर अगर आकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की कोशिशें होती हैं तो वो नाकाम ही होंगी। मार्च करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, डी चौक आना चाहते हैं, रास्ते बंद करना चाहते हैं। शौक से अपना पसंदीदा खेल है वो खेलें और जब उससे आजिज आ जाएं कि नहीं यार इससे काम नहीं बन रहा, मुज़ाकरात ही हल है, तो फिर देख लेंगे। वो अगर बाइख्तियार लोगों के पास जाना चाहते हैं, मुख्तदर कुव्वतों के पास जाना चाहते हैं, फौज के पास जाना चाहते हैं, जो वो कहते रहते हैं कि कोई दरवाजा खिड़की रोशनदान वहां नहीं खुला उनके लिए। इससे पहले कि अपने मेहमानों की तरफ जाऊं नाज़रीन, एक और अहम खबर वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात का ऐलान किया है और 2 हफ्तों के अंदर वहाँ डेलीगेशन भेजने का ऐलान किया है, जिस पर मैंने कल सूबाई हुकूमत के तर्जुमान से पूछा था कि क्या इस सूरत हाल में वफाकी हुकूमत को एतमाद में लिया गया है, तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। हम अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके हालात की बराह रास्त जो असरात होते हैं वो हमारे सूबे पे पड़ते हैं। उनके साथ बातचीत करें, अपने कबाइल को एतमाद में ले रहे हैं। और इसकी इजाज़त वफाक से ली? हमने इजाज़त ली नहीं है, हम इजाज़त लेने के अमल से गुजर रहे हैं। अभी तो हमने ना वफ़द भेजा है और ना हम वहाँ जा रहे हैं। हमने TORs बनाए हैं और उन TORs को हमने वफाक के साथ शेयर करना है और जब वो वफाक की तरफ से मंजूरी और अप्रूवल आएगी तो उसके बाद हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। इन तमाम सियासी और सिक्योरिटी के अहम तरीन मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है शानदाना गुलजार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शानदाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि PTI ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है, तो ये जलसा जो है ये स्वाबी में होगा क्या? जलसा या धरना ये लॉन्ग मार्च में भी शानदाना साहिबा तब्दील हो सकता है क्या?
دیکھیے جی، اب کے ساری میں انٹرو سن رہی تھی اور آپ نے بہت ہی جو چیدہ پوائنٹس ہے وہ سارے پکڑے. دیکھیں اس وقت ایک پورا ہم کیا کہتے ہیں گیمٹ کھول چکا ہے. اس وقت تمام بیٹل فیلڈ ہر طرف کھل گئے ہیں. اللہ کا یہ شکر ہے کہ عمران خان کی جو تقاریر تھی جنوری سے اپریل 2022 تک، جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ عمران خان کو تو آپ ہٹا دیں گے بٹ پاکستان کو برباد کر دیں گے، چاہے وہ معاشی طریقے سے ہو، چاہے وہ انسانی حقوق کی مد میں ہو، یا ترسیلات زر میں ہو، یا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ میں ہو، یا انسانوں کی بے دردی قتل میں ہو. پاکستان ہر انڈیکس پہ اب انفارچونیٹلی ڈیپ ڈائیو کر چکا ہے. 8 فروری کو ہم نے صرف ایک یوم سیاہ اس لیے منانا ہے، یا جو ہم نکل رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ اب بہت ہو چکا. ہم نے 1 سال بہت کوشش کی، ان لوگوں کے ساتھ گزارا کیا، ان کی اللیگل فارم 47 کے لوگوں سے ملے، ان کی اللیگل پرائم منسٹر فارم 47 کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے، ان کی ہر چیز کو برداشت کیا. لیکن ابھی بھی جو یہ جھوٹے مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھی ان کے جھوٹ برداشت کیے. کبھی ایک بہانہ، میں بہت لوگوں کو بولا میں کہ جس طرح سورہ البقرہ میں یہ ذکر ہے کہ جس طرح قوم اسرائیل یہ کام کرتی تھی کہ جی بھینس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، بھینس اوپر ہو نیچے ہو، بال کم ہو بال زیادہ ہو، زنانہ ہو مردانہ ہو، پتہ نہیں جو اس میں چیزیں تھیں ایگزیکٹلی لوگوں نے مذاکرات نہیں کیا کہ لکھے ہوئے دیں، لکھے ہوئے میں آپ کو کیا چاہیے، بولے ہوئے میں ایسی ریسیپی یا مینیو کوئی نہیں ہوتا. پاکستان کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے. ایک کمیٹی میٹنگ پہ لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. سو آئی تھنک اب ہمارے پاس راستہ ایک ہی رہ گیا ہے. اب ہم مزاحمتی سیاست کریں گے لیکن اپنی حدود میں رہ کے، جس طرح ہم نے ہمیشہ کیا. ہم نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا. ہمارے صوبوں میں بہت زیادہ اسلحہ ہے، ہم خود بھی شکر الحمدللہ کافی طاقتور لوگ ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے کسی پہ واپس ہاتھ نہیں اٹھایا، چاہے وہ فارم 47 والا ڈیفنس منسٹر ہے یا فارم 47 والا انٹیریئر منسٹر. لیکن آپ خود دیکھ لیں ان کا ڈزمل فیلئر، ابسمل فیلئر کہ آج 18 بندے ایف سی کے شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مینار پاکستان پر بھی آپ لوگوں کی طرف سے جلسے کی اجازت طلب کی گئی ہے، تو کیا دونوں جلسے ایک ساتھ ہوں گے؟ سوابی میں بھی ہو رہا ہوگا اور مینار پاکستان پر بھی ہو رہا ہوگا، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت نیشنل اسمبلی میں صرف 2 صوبوں سے لوگوں کو اجازت دی آنے کی، اور وہ بھی تب ہم نے مار دھاڑ کر کے اپنی سیٹیں چھین چھان کے ہر طریقے سے جس طرح ہم نے کیا، ہم اپنے ووٹ اور اپنے فارم 47 اور 45 اور 39 سارے نکالے. سوابی میں تو انشاءاللہ جلسہ رہے گا. رہی بات لاہور کی، اگر پرمیشن نہیں ملتی تو پھر خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ کیا زبردستی کا جلسہ وہاں کرے یا پھر KPK میں اس کو شفٹ کر دیا جائے. یہ اب خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، ڈیپینڈ کرے گا. مجھے کوئی ایمان نہیں ہے پنجاب کی اتھارٹیز میں 17 ووٹوں سے جیتی ہوئی ایک خاتون ہے پوڈو کویڈو پڑھنے والی، تو ان کا مجھے نہیں لگتا کہ ان میں اتنا دل جگرا ہے آپ میں PTI کی پاور شو ہونے دیں. اور شاندانہ صاحبہ، آپ لوگوں کی اپنی پلاننگ کیا ہے؟ جو سوابی میں جلسہ ہو رہا ہوگا وہ صرف جلسے تک ہی محدود رہے گا یا پھر یہ دھرنا ہوگا یا لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیں جتنا مجھے معلوم ہے ابھی پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہماری ختم ہوئی ہے اور اس میں یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اب نو ہولڈز بارڈ ہے، لیکن ہم پری اناؤنسمنٹس کسی چیز بھی نہیں کریں گے. جب دل کرے گا، جب صحیح لگے گا جو کریں گے. جنید اکبر صاحب نے جو آج مالا کرن میں ایک جلسے میں انٹرسٹنگ بات کی، وہ ایک بہت ہی پرانے کارکن ہیں خان صاحب کے، تقریباً 30 سال ان کے ہو گئے ہیں، اور وہ ایک سفید پوش خاندان سے ہے، 3ری دفعہ الیکٹڈ MNA ہے، بٹ ان کے پاس اپنی گاڑی اب تک نہیں تھی. سو دس جسٹ شوز یو کہ ایک MNA یا MP KP انکلوڈڈ جس کی اوقات نہیں ہوتی اور پھر وہ 1 سال میں ارب پتی بن جاتے تو وہ کیسے بنتے ہیں. جنید ایک عوام کا بندہ ہے اور he doesn't mince his words. اس نے آج ایک بڑی زبردست بات کی کہ مجھے خان صاحب نے ڈھول بجانے کے لیے KP کی ریجن کا ہیڈ نہیں بنایا گیا. So he was clearly translating from Pashto. میں جنید اکبر صاحب کے حوالے سے میں نے ویسے آپ سے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے جی لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے ذرا یہ ہم دھرنے والا جو سلسلہ ہے نا اس کو ذرا ہم کلوز کر لیں، پھر جنید اکبر صاحب پہ آتے ہیں. وزیر داخلہ نے نا آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنا جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں. پھر ان سے سوال ہوا کہ اگر جلسہ ملتوی نہیں کیا گیا تو پھر تو وہ تو مسکرا دیے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اس طرح سے کچھ کریں گے تو جس طرح ماضی میں نپٹا گیا ہے اسی طرح سے نپٹا جائے گا. اب شاندانہ صاحبہ، ایک طرف آپ لوگ جلسہ کر رہے ہیں، ایک طرف حکومت کی طرف سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اور اس پکڑ دھکڑ میں بھی آپ لوگ کی کیا ایسی حکمت عملی ہے کہ آپ وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ حکومت بھی پکڑ دھکڑ کر رہی ہے اور آپ لوگ بھی کامیاب ہو جائیں. دیکھیں رانا ثنا اور یہ دوسرا جو ہے انٹیریئر منسٹر فارم 47 والا،
ان کی اپنی تو ماشاءاللہ اوقات 0/अंडा ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈبے بھروا کے آئے ہیں, یہ عوام کی ووٹ سے نہیں آئے, تو نیچرل ان کو فرق کیا پڑتا ہے عوام پہ گولیاں برسانے سے, یہ تو ان کی ٹوٹل وہ ہے. رہی بات ان کیریکٹرز کی, ان کے لوگوں کی باتیں کی, تھینک یو فار یور فری ایڈوائس. لیکن اب آپ ان کو مان چکے ہیں نا, ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر. یاد رکھیے رسول اللہ علیہ السلام جی منافقوں کے ساتھ بیٹھتے تھے صلح حدیبیہ کرنے کے لیے, کفار کے ساتھ بیٹھتے تھے تاکہ امن رہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک پلیز لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر ایٹ دس پوائنٹ, نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں, ہر پارٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں, ڈیسنٹ لوگ ہیں, بٹ وہ بیک بینچرز ہیں. فرنٹ میں سارا ان کی موروثی کچرا بیٹھا ہوا ہے. سوری فار مائی ٹف ورڈز, لیکن اگر آپ دیکھتی نا کہ ہمارے ورکرز کے ساتھ کس قسم کا ٹارچر ہوا ہے, تو یو وڈ ہیو نو سمپتھی فار دیز پیپل آئیدر. یہ صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ایک سال مریم کو انٹرنشپ کرا دے ایس پی ایم, ایک سال بلاول کو انٹرنشپ کرا دے ایس پی ایم. جو پاکستان کے دشمن ہیں, انتہائی قابل احترام ہے آپ بھی میرے لیے, اور باقی جتنے بھی لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بالکل اپنا اختلاف کریں, یہ پلیٹ فارم اسی لیے آپ اپنی ضرور بات کریں, لیکن اگر احتیاط کر لیں, لفظوں میں احتیاط کر لیں تو ذرا اچھا ہو جائے گا, مناسب ہو جائے گا. I don't disagree with you, لیکن اگر آپ کبھی آئیں ہمارے بچوں سے ملے جو جیلوں سے ابھی نکلے ہیں, اور جو انہوں نے کہانیاں بتائی ہے میں آپ کو بتا دوں گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے, then we will politely agree to disagree, but I am sorry. جو بندہ اس ظلم کے لیے رسپانسبل ہے, وہ سینیٹر تو کیا, وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو پیغمبر ہی کیوں نہ کہے, بٹ وہ میری اوپینین میں اور دنیا کی اوپینین میں اور آپ کے اللہ کے اوپینین میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے, جس ملک میں کفر ہوتا ہے, شاید اللہ اس کو معافی دے دے, لیکن جس ملک میں ظلم ہوتا ہے اللہ اس کو معافی نہیں دیتا. میں تو اللہ نہیں ہوں, نعوذ باللہ, میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں. جی مجھے یہ بتائیے کہ مذاکرات آپ لوگوں کی ایما پر, آپ نے خود مذاکرات کے لیے خان صاحب نے کمیٹی بنائی, پھر آپ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے, اور اس کے بعد وہ ختم بھی, پہلے انیشیٹو آپ لوگوں کی طرف سے ہی لیا گیا, ختم کر دیا گیا. اب جب آپ کو مذاکرات سے کچھ نہیں ملا تو سڑکوں پر آ کے میڈم کیا ملے گا؟ دیکھیں, مذاکرات پچھلے 3 سال سے یہ لوگ خان سے بھیکے مانگ رہے, ویل بیفور خان صاحب واز ان جیل. میرے پاس ثبوت ہے, بٹ چلیں ویل ڈسکس دیٹ ان ادر شو. میں ایک چیز, ایک میٹنگ, کون بندہ گیا, دیکھیں جیلوں میں ہم سب رہ چکے, ہم سب نے ماری کھائی, یہ بہت برداشت کیا 3 سال. ہم اس سٹیج پر آئے ہے نہیں کہ ہم بسکٹی باتیں کریں, میٹھی باتیں کریں, ہم نے صاف بات کرنی, ورنہ اچھا بات ہی نہ ہو. خان صاحب کو نہیں, آپ اسی شو میں بتا دیجیے, آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے لوگ خان صاحب کی جا کے منتیں ترلے کرتے تھے کہ وہ آ کے مذاکرات کر لیں. صرف حکومت نہیں, ان کے جو پیچھے کھڑے ان کے بیسٹ فرینڈز, بائیڈن کے لوگ, باجوہ کے لوگ, سب کے سب. میں آپ کو صرف اگزامپل دے رہی ہوں, آپ پلیز ڈبل چیک کروا لیں اپنے دوستوں سے کہ 8 ستمبر کو ہمارا سنجانی میں جلسہ تھا, اور 6 ستمبر کو صبح سے لے کے شام تک, اور 7 ستمبر کو صبح سے لے کے شام تک اڈیالہ میں کون کون گیا, ان کی ذرا رپورٹ نکلوا لیں. آپ تو میڈیا ہیں, آپ کے پاس تو ساری یہ ریکارڈز ہوں گے کہ کون کون خان کے پیر پڑنے گیا تھا کہ پلیز مریم ناراض ہو جائے گی, نواز شریف, شہباز بہت ناراض ہوں گے. آپ پنجاب بتائیں, آپ کے پی تک محدود رہیں. اور ہماری یہ شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے پنجاب کے لوگوں اور کے پی میں یہ جو تفرقہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کامیاب تو یہ نہیں ہوں گے, بھئی یہ پنجابی گیم اس دن کھیل رہے تھے, اور خان صاحب کو جیل میں کیا کیا نہیں کہا گیا. مجھے یاد ہے ہمارا سیشن 11 بجے سٹارٹ ہونا تھا اور شام 6 تک نہیں سٹارٹ ہوا. سمجھ آ رہی تھی کہ سارے کدھر چلے گئے. یہ بھیک مانگنے کا سفر تو تب سے سٹارٹ ہوا, بٹ خان از اے گریسفل پرسن, ان لائک می, آئی کال اٹ ایز اٹ از. سو میرا اتنا دل کا زور نہیں ہے کہ میں سب کے لیے ٹوپیاں سیتی پھروں. جب یہ ہمارے لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں تو آئی ایم سوری, مجھے تو سچ ہی بولنا ہے. اب یہ اس دن سے ہوا, پھر یہ یو ریکال پچھلے 2-2.5 سال سے بات ہو رہی ہے. ان پرٹیکولر 550 دن خان صاحب کو جیل میں ہو چکے ہیں, اور خان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی گردن میں سریا ہے, یہ ایروگنٹ ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور ملک کے وسیع تر مفاد میں بات نہیں کرتے. تو خان نے کہا ٹھیک ہے کمیٹی بنا دے تو کر لو ان سے بات. خان نے 3 باتیں ان سے کہی, جو پاکستانی بے گناہ ہے, کلبھشن اور ابھینندن نہیں, جو آپ کے پاکستانی بے گناہ ہے جیلوں میں ان کو نکال دیں, کیونکہ پی ٹی آئی والا پاکستانی نہیں ہے کیا. اور جو 9 مئی کو اور 26 نومبر کو بے گناہوں کو قتل کیا گیا, یہ تو سپر سٹیٹ ہے نا, ان کے ساتھ تو بیکنگ ہے ساری دنیا کی. تو کدھر کی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ساری نکالیں, ان پرٹیکولر 9th میں جو ہمیں سہرا اس کا باندھتے ہیں, وہ آپ فوٹیج نکالیں اور آپ بتائیں دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کر دے اور کہہ دے کس نے کیا کیا. یہ مجھے یہ سڑکوں پر آ کے آپ لوگ یہی باتیں کریں گے؟ یہ جو مطالبہ ہے یہ پورا کیسے ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں مذاکرات میں بھی آپ لوگ گئے, لیکن جب مذاکرات میں آپ کے مطالبات حکومت نے نہیں مانے, شاندانہ صاحبہ یہ آپ کے مطالبات ہیں جو آپ کئی عرصے سے یہی بات کر رہے ہیں, تو جب مذاکرات میں جو باتیں نہیں مانی گئیں یا جو کمیشن نہیں بنایا گیا, وہ سڑکوں پر آ کے کیسے حاصل ہو جائے گا؟ میم یہ ہمارے مطالبات نہیں ہے, ہمارے حق ہیں.
دیکھیں مطالبے میں حق میں بہت فرق ہوتا ہے. مطالبہ وہ ہوتا ہے جو ناجائز ہوتا ہے, جس میں آپ زور ڈال رہے ہوتے ہیں. چلیے آپ کے مطابق جو حق ہے وہ کیسے حاصل ہوگا سڑکوں پر آ کے؟ سڑکوں پر آ کے میڈم کیسے حاصل ہوگا؟ جنید اکبر, دیکھیں آپ نے ارلیئر میری بات نہیں سنی, میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج جنید اکبر نے جو مالاکنڈ میں اسپیچ کی, اس نے یہی کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے لوگوں پہ اس دفعہ ہاتھ اٹھایا جائے گا تو پھر ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ کے پی کے نے ہمارے جتنے پاکستان میں ایڈجوائننگ سروسز ہیں یا جتنی ہم ان کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ جو ہم شٹ ڈاؤن کریں گے نا, امن والا شٹ ڈاؤن, چاہے وہ ہم سڑکیں بند کریں, تربیلا بند کریں, جو کے پی کے سے منسلک ہوگا ہم اس کو شٹ ڈاؤن کریں گے. انہوں نے آج, میں نے پوری ڈیٹیل نہیں سنی بٹ جو تھوڑا بہت میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, یہ تو ہم کب سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے تھے نہیں پاکستان کو تکلیف نہ ہو, لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن اگر عمران خان کو تکلیف ہوگی, بے گناہ لوگ مارے جائیں گے, تو میں کاؤنٹر تھریٹ نہیں دے رہی, ایک فیکٹ آپ کو بتا رہی ہوں. اگر ہمارے پاکستانیوں کو مزید تکلیف کسی نے پہنچائی, جیل کے اندر جیل کے باہر, پھر ہم بھی امن و امان کے ساتھ صوبائی حکومت, شاندار صاحبہ صوبائی حکومت ہے آپ بہت دور چلی گئی, اور جس حکمت عملی کی آپ لوگ اب بات کر رہے ہیں نا, جو جنید اکبر صاحب بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں صوبائی حکومت آپ کی ہے, لیکن جنید اکبر صاحب اب جس حکمت عملی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, جس حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں, علی امین صاحب اس پر کبھی بھی نہیں چلے اور غالباً وہ آگے بھی نہیں چلیں گے, تو ان کی سپورٹ کے بغیر یہ اچیو کر پائیں گے آپ؟ دو باتیں. علی امین بیچارے کو ساری دنیا کرٹیسائز کرتی تھی کہ ہی از ٹو ٹف, ہی از ٹو ٹف, اور ایک دن میں نیریٹو بدل گیا کہ جنید از ٹف اینڈ علی از نائس. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی جلدی نیریٹو بدل جاتے ہیں پوزیشن کے بدلنے سے. دوسری بات, علی امین صاحب کو جتنا مجھے پتا ہے, جنہوں نے خان سے مشاورت کی, اگریمنٹ اسی بات پہ ہوئی تھی جب علی امین نے خود کہا تھا کہ اب مجھ سے اور نہیں ہو رہا, ہر چیز میں نہیں سنبھال سکتا, تو یہ ایکسپلسٹ اگریمنٹ تھا کہ اس پروونشل گورنمنٹ اور جو ہماری پی ٹی آئی کے دھڑے ہیں وہ ایک ہی رستے پہ چلیں گے. اگر نہیں چلیں گے تو پھر خان صاحب کا فیصلہ ہوگا کہ وہ آگے کیا کرتے ہیں. احتجاج کو پھر جنید اکبر صاحب لیڈ کریں گے, علی امین لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے, یا جو ہم آخری خطاب دیکھتے ہیں, فائنل خطاب جو ہوتا ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ہوتا ہے, اب جنید اکبر کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں سی ایم کی جگہ کوئی نہیں دے سکتا, سی ایم بالکل آخری خطاب کریں گے, اس کی ایگزیکٹو کی پوزیشن ہے. اب یہ خان پہ ڈیپینڈ کرے گا, اور یہ تو ان اینی کیس آرگنائزیشنل میٹرز کے کون پہلے تقریر کرے گا, اور لیڈ بھی وہی کر رہے ہوں گے, بٹ لیڈ انشاءاللہ جنید ول لیڈ فرام کے پی کے. جی جنید ول لیڈ. صحیح. اچھا جنید اکبر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی ایم این اے کو یہ کام نہیں لگائیں گے کہ آپ نے اتنے بندوں کو لانا ہے, اتنے بندوں کو لانا ہے, اور یہ ہمیں یاد ہے 26 نومبر سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ نے کہا تھا تمام اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو انہوں نے کتنے کتنے بندوں کو لے کر آنا ہے. تو کیا وہ بشرا صاحبہ کی یہ حکمت عملی پر تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب واحد لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی بہنیں ہوگی, ان کی اہلیہ ہوگی, ہم سب کی عزت کرتے ہیں. لیڈر ایک ہے عمران خان ہے, نہ علی امین ہے, نہ سلمان صاحب ہے, نہ گوہر بھائی ہیں, نہ کیا نام ہے عمر ایوب ہے, نہ سلمان اکراج ہے, نہ زرتاج. لیڈر عمران خان ہے. ٹھیک, اگر بشرا صاحبہ نے یہ حکم دیا اور خان صاحب کے کہے بغیر حکم دیا تو پھر تو یہ بات آبجیکشنبل ہوتی ہے. لیکن مجھے ذرا مشکل لگتا ہے کہ ایک غیر سیاسی خاتون اس طرح کا آرڈر دے سکے. میں اس میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی. تیسری بات, اگر یہ ہم نے پارٹی نے رویہ بدل لیا, یہ بہت اچھا کیا کہ پی ٹی آئی میں ہمارے بہت سارے لوگ سفید پوش ہیں, وہ 47-50 گاڑیاں نہیں لا سکتی. میں بھی جب گاڑیاں لے کے آئی تھی 26 نومبر کو, الحمدللہ 2000 بندہ آیا تھا میرے ساتھ, اور یہ صرف میرے ساتھ, ایم این اے کے ساتھ, میرے 4 ایم پی ایز ہیں, ان کے ساتھ بھی ہزار بندہ آیا تھا. ہمارے حلقے سے 10,000 بندہ نکلا تھا صرف ایک این اے 30 سے. تو میں نے تمام دنیا کو تنگ کر کے چندے اکٹھے کر کے میں لوگوں کو لے گئی تھی, بیکاز وی آر ناٹ رچ چلڈرن. ہم موروثی بچے نہیں ہیں, ہم نوکری پیشہ لوگ ہیں, جو حلال کماتے ہیں وہی خرچ کرتے ہیں, اور اپنی سیونگز ہم نے سارے ختم کر دی. جنید صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں میڈم کہ جو لوگ پیسے لگا کر جلسوں میں لوگ لاتے ہیں وہ پھر عہدوں پر آ کر کرپشن کرتے ہیں. شکیل خان نے بھی صوبائی وزراء پر کرپشن کے الزامات لگائے. اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے جو ممبر ہیں قاضی انور صاحب, انہوں نے بھی ہمارے ایک پروگرام میں کہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پر بھی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں. صوبائی حکومت مسلسل کرپشن کے الزامات کی زد میں ہے, تو کیا وزیر اعلیٰ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, یا کوئی اور ریزن ہے ان الزامات کا؟ وہ اور ریزن آپ نے جو کہا نا, یو ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ, وہ انشاءاللہ وہ نظر آ جائے گا سب کو کہ اور ریزن کیا ہے. کوئی نئی چیز یہ ہے نہیں. دوسری بات, میرے تو آپ کے ساتھ بہت عرصے بعد شو ہو رہا ہے, بٹ اف یو ریکال, بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ موجود تھی. مجھے کلوز کرنا ہے ورنہ میں ضرور آپ کی بات مکمل کر دیتی. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ساتھ موجود